प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे अक्लमंद शहज़ादी की। तो आप सब तैयार हो जाएं। बादशाह और मलका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल आए थे, इसलिए इनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान, अरसलान, रिजवान और इनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सब बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलका के साथ ना जा सके थे क्योंकि इससे इनकी तालीम का खर्च होता। बादशाह और मलका के महल से जले जाने से वो उदास हो गए थे क्योंकि वो इन्हें बहुत याद आते थे। इनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलका चेहरों से कुछ परेशान नज़र आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए इनकी परेशानी की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। वो इन तोहफ़ों को देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलका इसके लिए दूसरे मुल्कों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चूँकि बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलका की परेशानी भांप ली। इन्होंने इससे बात की और हैरान थे कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से इधर उधर देख रहे थे। इनकी परेशानी और एक बंद आंख देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हजूर, तबीयत तो कहीं नासाज नहीं, आप कुछ परेशान नज़र आते हैं। आपने और अम्मी हजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है, कोई तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहजादे, हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के रास्ते के दौरान जाने क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो दो नज़र आने लगे हैं। उसी वक़्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो, मगर हमें 8 नज़र आ रहे हो। मलका भी एक नहीं दो दो दिखाई दे रही हैं। एक आंख बंद कर लें तो ठीक नज़र आता है। मलका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरा भी यही हालत है। मैं भी अपनी दोनों आँखों से उस वक्त 6 शहजादों, 2 शहजादियों और 2 बादशाह सलामतों को देख रही हूँ। एक आंख से देखूँ तो एक एक ही नज़र आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने इनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसीलिए उनकी तकलीफ़ का सुनकर परेशान हो गए हैं। इन्हें तसल्ली देने की खातिर इसने कहा, फ़िक्र की बात नहीं, जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज़ फिर से एक नज़र आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते ज़िंदगी गुजार लेंगे। मंजिल शहजादे अरसलान ने जल्दी से एक कनीज़ को भेजकर शाही तबीब को बुला लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलका का तफसीली मुआयना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलिका साहिबा सिर्फ़ इसी सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीब व गरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़कर लाए जाएं और इन्हें खिला दिए जाएं। इसके अलावा कोई इलाज कारगर साबित नहीं होगा। मगर इस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते की पहरादारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। तीनों शहजादे एक साथ बोले, कोई बात नहीं, हम जादू के पहाड़ से सेब लाएंगे। हम से अपने अब्बा हजूर और अम्मी हजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। इस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थीं। इसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रिजवान ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा हजूर, आप फिक्र ना करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल में ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज़ वो तीनों शहजादे अपने सफ़र पर रवाना हो गए।
وہ چلنے لگے تو شہزادی سلطانہ بھی ضد کرنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی۔ اسے بڑی مشکلوں سے منا کر روکا گیا۔ راستہ واقعی بہت پرخطر تھا، پھر بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں، اسی وجہ سے ان کا سفر اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ گھنے جنگلوں سے گزرتے ہوئے، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمت کر رہی ہے۔ بستی کا کوئی شخص بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے مکانوں کی مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جو موسلا دھار بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اس بوڑھی عورت کو مٹی کی اینٹیں اور گاڑا خود اٹھا اٹھا کر لانا پڑ رہا تھا۔ شہزادوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور اس بوڑھی عورت کو ایک طرف بٹھا کر اس کے گھر کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت ان کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں دعائیں دینے لگی۔ شام تک بہت سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کیا کہ باقی کا کام کل کر لیں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے دے۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ شہزادوں نے اسے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پراسرار بیماری کی وجہ سے ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ پر سے سیب لانے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کے ماں باپ کو ٹھیک طرح نظر آنے لگے۔ ان کی بات سن کر وہ بوڑھی عورت سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شہزادے ہونے کے باوجود تم نے مجھ غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تم تینوں بہت نیک اور رحم دل شہزادے ہو۔ میں اس جادو کے پہاڑ کے متعلق جانتی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قدم پہاڑ پر جم جاتے ہیں۔ وہ کتنا ہی زور لگا لے، اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہیں۔ پھر اس پر چڑھنے والے راستے پر ایک شیر بھی ہوتا ہے۔ جب اس انسان کے پاؤں پہاڑ سے چپک جاتے ہیں تو وہ شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادے پریشان ہو گئے۔ عرفان نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جب ہمارے قدم ہی چپک جائیں گے تو ہم اس خونخوار شیر کا کیسے مقابلہ کریں گے اور پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچیں گے؟ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری مدد کروں گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، کل اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تینوں شہزادے بہت تھک گئے تھے۔ کھانا کھا کر جو وہ لمبی تان کر سوئے ہیں تو انہوں نے دوسرے روز کی ہی خبر لی تھی۔ اگلے دن انہوں نے جلدی جلدی مکان کا بقیہ کام نپٹایا۔ کام مکمل ہو گیا تو بوڑھی عورت نے اپنا صندوق کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کے جوتے، ایک جال اور ایک سنہرا تیر نکال کر انہیں دیا اور کہا، بہت پہلے میں ایک پری کے گھر میں خادمہ تھی۔ وہ بہت اچھی پڑھی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کا دل جادو کی مختلف چیزوں سے بھر جاتا تھا تو وہ انہیں پھینکتی نہیں تھی بلکہ مجھے دے دیا کرتی تھی۔ صندوق میں موجود یہ چیزیں اسی نے مجھے دی تھیں۔ جب تم لوگ پہاڑ کے نزدیک پہنچو گے تو تمہیں اس کے پاس ایک شیر ملے گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے والے راستے کا نگران ہے اور بہت خونخوار ہے۔ جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے تو تم اس پر یہ جادو کا جال پھینک دینا۔ یہ جال اس کو اپنے لپٹ میں لے لے گا۔ تم وہاں آسمان پر بہت بڑے بڑے اور خوفناک پرندے بھی دیکھو گے۔ یہ پرندے اسی پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں اور ان رنگ برنگے درختوں کے سیب ان کی غذا ہے۔ یہ کسی کو اس کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تم اس جادو کے تیر کو
ان کی جانب پھینک دینا۔ یہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ ان سب کا ایک ایک کر کے خاتمہ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ان خوفناک پرندوں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایک یہ جادو کے جوتے پہن کر پہاڑ پر چڑھ جائے۔ ان کے پہننے سے اس کے قدم پہاڑ سے نہیں چپکیں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بہت سارے درخت لگے ہوں گے، ان کے پتے رنگ برنگے ہوں گے۔ وہ سیب انہی پودوں میں سے لگتا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ کوئی سیب تمہیں وہاں ملے، کیونکہ وہ پرندے انہیں چٹ کر جاتے ہیں۔ بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بوڑھی عورت کی اس بات نے انہیں تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا کہ پرندے ان سیبوں کا صفایا کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں وہاں کوئی سیب نہ ملے۔ بہرحال انہوں نے تمام چیزیں لے کر اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے گھوڑے آرام کرنے کی وجہ سے تازہ دم ہو گئے تھے، اس لیے وہ جلد ہی اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اس پراسرار پہاڑ کے نزدیک پہنچے، ان کے کانوں میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شیر دوڑتا ہوا ان لوگوں کی جانب آ رہا ہے۔ شہزادہ ارسلان نے جلدی سے جادو کا جال نکالا اور شیر کی طرف اچھال دیا۔ جال اڑتا ہوا گیا اور شیر پر جا گرا اور اسے اپنے لپٹ میں لے لیا۔ شیر بے بس ہو گیا اور تیز آواز میں دھاڑتے ہوئے جال سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ عین اس وقت انہیں اپنے سروں کے اوپر پرندوں کے پھڑ پھڑانے کی آوازیں سنائی دیں۔ انہوں نے اوپر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیو قامت پرندے خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور ان پہ جھپٹنے کی فکر میں ہیں۔ سب سے چھوٹے شہزادے رضوان نے جادو کا سنہرا تیر نکالا اور ان پرندوں کی جانب اچھال دیا۔ ایک بجلی سی کڑکی اور جادو کا تیر برق رفتاری سے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی جانب لپکا اور پل کے پل میں ایک کے بعد ایک ان کا خاتمہ کر کے دوبارہ شہزادہ رضوان کے پاس آ گیا۔ راستہ صاف دیکھ کر بڑے شہزادے سلطان نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے جادو کے جوتے پہنے اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے رنگ برنگے درخت دیکھے جو قطار در قطار نظر آ رہے تھے، مگر اسے بہت مایوسی ہوئی، ان پر سیب نہیں لگے ہوئے تھے۔ اسے بوڑھی عورت کی بات سچ لگی، ان پرندوں نے سارے سیب کھا لیے تھے۔ شہزادہ سلطان نے سوچا کہ ان کا یہاں آنا تو بے سود ہی رہا۔ نا امیدی کے عالم میں اس نے ہر درخت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک درخت میں ایک سیب نظر آ ہی گیا۔ وہ گھنے پتوں میں چھپا ہوا تھا، اس لیے پرندوں کو نظر نہ آ سکا تھا۔ شہزادہ سلطان نے اسی کو غنیمت جانا اور اسے توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بھاگ کر پہاڑ پر سے اتر کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گیا۔ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ اسے صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ بھی بہت افسوس کرنے لگے۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑے تو شیر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے آزاد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادوں کو اس پر رحم آ گیا، انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ ارسلان نے جادو کے جال کو بھی اپنے تھیلے میں رکھ لیا اور پھر تینوں شہزادے واپس ہو لیے۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جوتے، تیر اور جال کو اس کے حوالے کر کے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادوں نے اسے بہت ساری اشرفیاں بھی دیں، جنہیں پا کر بوڑھی عورت خوش ہو گئی۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد تینوں شہزادے خیریت سے محل پہنچ گئے۔ ملکہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، اس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، میں بہت خوش ہوں، میرے 6 کے 6 شہزادے گھر لوٹ آئے ہیں۔ بادشاہ کی ایک آنکھ بند تھی، وہ حیرت سے بولا، پیاری ملکہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھو، شہزادے تو 3 ہی ہیں۔ ملکہ شہزادوں کو صحیح سلامت لوٹ آنے پر بہت خوش تھی، اس لیے بادشاہ کی بات سن کر ہنس پڑی اور اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ سے رکھ کر بولی، شہزادوں کو دیکھنے لگی۔ شہزادہ سلطان اداسی سے بولا، امی حضور، وہاں درخت سے ہمیں صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ سیب بادشاہ سلامت کھا لیں گے، میں تو محل ہی میں رہتی ہوں، مجھے 2 نظر آئیں یا 4 کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تمہارے ابا حضور کو تو دربار لگانا پڑتا ہے، حکومت کے کام چلانے کے لیے سب لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، وہ سیب کھا کر ٹھیک ہو جائیں تو بہتر ہے۔ نہیں ملکہ، ہم اتنے خود غرض نہیں ہیں کہ ہماری آنکھیں تو ٹھیک ہو جائیں اور ہماری پیاری ملکہ کو ایک کے دو دو نظر آئیں، ہم یہ سیب نہیں کھائیں گے۔ اسی وقت شہزادی سلطانہ وہاں آ گئی۔ اسے دیکھ کر ملکہ بولی، نہ آپ کی نہ میری، یہ سیب کون کھائے گا اس کا فیصلہ ہماری بیٹی کرے گی۔ شہزادی سلطانہ کو ساری کہانی کا علم تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائیوں کو صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ایک بھائی کے ہاتھ سے سیب لیا، پھر دوسرے بھائی کے کمر سے عرصہ ہوا خنجر نکالا۔ وہ سیب کے دو ٹکڑے کر کے ایک بادشاہ کو اور دوسرا ملکہ کو تھما دیا۔ دونوں نے جیسے ہی سیب کھایا، دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پیاری ملکہ، ہمیں دونوں آنکھوں سے سب ایک ایک نظر آ رہا ہے، بادشاہ نے خوشی بھری آواز میں کہا، اور بادشاہ سلامت مجھے بھی۔ ملکہ چہک کر بولی، اللہ کا شکر ہے، یہ سب میری عقل مند شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہزادہ سلطان نے کہا، سیب کو آدھا آدھا کر کے کھلانے کی ترکیب تو ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری بہن تو بہت عقل مند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں بہادر شہزادوں اور عقل مند شہزادی سے نوازا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ اپنی تعریف سن کر شہزادی سلطانہ خوش ہو گئی اور شہزادہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلیں اب اسی بات پر مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر میدان کا ایک لمبا چکر دلوا کر لائیں، اس خوشی میں ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ شہزادہ رضوان نے شہزادہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ بادشاہ اور ملکہ انہیں مسکرا کر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔